जा सकता है। लेकिन इस फैमिली सिस्टम ने जितना ज़्यादा मगरिब को बेचैन किया हुआ है, उनकी अपनी खुद साख्ता पॉलिसियों की वजह से, तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से, इस वक्त वो खुद एक ऐसे कानून की तरफ देख रहे हैं, एक ऐसे ज़ाब्ते की तरफ देख रहे हैं, एक ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे उसूलों के मजमूए की तरफ देख रहे हैं जो उनकी बेचैनियाँ, परेशानियों को ख़त्म करके उनके घर के अंदर रौनक और सुकून को बहाल करें। ये जो जदीद राइटर्स हैं ना, और गैर मुस्लिम दानिश्वर हैं, बड़ी बड़ी तारीख़ के ऊपर, हालात हाज़रत के ऊपर, समाजी नफ्सियात के ऊपर जो लिखने वाले लोग हैं, आप इनको पढ़ें। इन्होंने ख़ुद इकरार किया है। सोवियत यूनियन का जो आखिरी सदर था ना, मैख्वेल नामी शख्स था, जो उसने अपने मुआशरे के ऊपर जो कुछ लिखा है ख़ानदानी निज़ाम के हवाले से, और उसने ये बात वाज़ेह तौर पर एतराफ़ की है, तस्लीम की है कि हमने औरतों को मर्द के बराबर हुकूक दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और हम इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। हमारे यहाँ औरतें मुआशी तरक्की का सबब बनी हैं। लेकिन उसने आगे लिखा है कि ये काम करते करते हम इंतहाई अहम मुआशरती काम से हाथ धो बैठे हैं। वो ये है कि हमारी औरतें सिर्फ़ और सिर्फ आप यूँ समझें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मईशत हासिल करने का जो एक ज़रिया होता है और आमिल होता है ना, कि पैसा आए, दौलत आए, तो औरत उस काम की तो हमारे यहाँ रह गई है, लेकिन घरेलू निज़ाम उससे नहीं चल पाया। बच्चों की तरबियत क्या होती है, घरेलू निज़ाम क्या होता है, ख़ानदान को कैसे संभाला जाता है, किस तरह एक पूरी फैमिली को तैयार किया जाता है, किस तरह घर के तमाम अफराद के बराबर के हुकूक होते हैं, घर में रहन सहन होता है, सुकून होता है, ज़िंदगी अपने जोबन पे होती है, खुशियाँ घर का मुकद्दर बनती हैं। वो कह रहा है कि इस तरह के तमाम तर मामलात से हम हाथ धो बैठे हैं। अब हमें दोबारा ज़रूरत है इकट्ठे होने की, और जनाब हम सर जोड़ कर बैठे। एक ऐसा कानून हमें चाहिए कि जिस कानून के ऊपर अगर हम अमल करें तो हमारी मईशत भी चलती रहे और हमारे घर का निज़ाम भी चलता रहे। ये मगरिब सोच रहा है, ये मगरिब के मुफक्किरीन सोच रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है, बदनसीबी ये है कि जिस रब ने हमें अपना कानून नसीब किया है, कानून शरीयत, जिस रब ने हमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन ज़ाब्ता अपने दीन की सूरत में दिया है, हम उसको छोड़कर हम मगरिब की तरफ देख रहे हैं। मगरिब वाले किसी कानून कुदरत की तरफ देख रहे हैं, और जिन्हें वो मुअतदिल और हर दौर के अंदर समझ आ जाने वाला, रच बस जाने वाला, एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला कानून नसीब हुआ है, वो मगरिब की नक्काली में बड़े बेताब नज़र आते हैं। उनको एक एक अदा में, अपने लिबास में, अपनी वज़ाकता में, अपने तमाम तर तशख़्ख़ुस में, उनको अगर चाहिए तो मगरिब की नक्काली चाहिए कि फ़लाँ मुल्क में ये हो रहा है और हम ये कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही करें। इकबाल ने कहा था कि अग़यार के अफ़कार की तख़य्युल की गदाई, नहीं तुझको अपनी खुदी तक भी रसाई। कि तू गैरों की फ़िक्र का गदागर बना हुआ है, गैरों की सोच की तू भीख मांग रहा है, और तेरी अपनी जो खुदी है, तेरा अपना जो उसूल है, तेरा अपना जो एक तारुफ़ है बहसीयत मुसलमान, तू वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तू उस फ़िक्र को नहीं अपना सकता। इसलिए हमारे मामलात के अंदर, हमारे ख़ानदानी निज़ाम के अंदर, हमारे तौर तरीक़ों के अंदर, हमारे खुशी और गमी के मौक़े के अंदर, जब तक हम अपने दीन की ये वसी ज़र्फ़ी वाली हैसियत नहीं समझेंगे ना कि हमारे दीन का दायरा कितना वसी है, तब तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। मैंने शुरू में अल्फाज बोले हैं कि अभी कुछ ना कुछ बचत है, ख़राबियाँ बहुत हो चुकी हैं, उरियानी फहाशी की वजह से, रोशन ख्याली के नाम पर आज़ाद ख्याली की वजह से, नई जो नस्ल आ रही है उसकी वजह से, उसकी बेराह रवी की वजह से हमारा घरेलू सिस्टम भी बहुत मुतासर हो रहा है। हमारा ख़ानदानी निज़ाम यूँ समझें उसकी जड़ें भी हिल रही हैं, उसकी बुनियादें भी हिलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी वक्त है संभलने का,
وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت کا وہ سماوی قانون جو وحی الہی سے آیا ہے، جب تک ہم اس قانون کے اوپر عمل گھریلو معاملات میں نہیں کریں گے تو پھر مسلمان کو کبھی بھی گھریلو زندگی کے اندر کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر معاملہ یہ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور کافی حد تک ہمارے سامنے یہ منظر آ چکے ہیں، بھائی عبادت کرنی ہے آؤ مسجد کے اندر، قرآن پڑھنا ہے، مسجد کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، ہر سطر، ہر لائن، ہر صفحہ، ہر کمپنی کا قرآن جناب مسجد کے اندر موجود ہے، آئیے قرآن پڑھنا ہے آپ کو قرآن پڑھیں، عبادت کرنی ہے آؤ جی مسجد کے اندر آپ عبادت کریں۔ مسجد کا جو کردار ہے نا، مسجد کا کردار مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ایک کام کا عملی ثبوت دینے کے لیے آتا ہے اور دوسرے کام کے لیے خیر و برکت یہاں سے سمیٹ کر جاتا ہے، لیکن اس کو ورک کہاں کرنا ہے، اس کو کام کہاں کرنا ہے؟ وہ وہاں کرنا ہے جب ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں کرنا ہے جب ہم دوستوں کی بیٹھک میں ہوتے ہیں، وہ وہاں کرنا ہے جب ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مستقبل کے منصوبے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک خیر ہے، وہ ایک برکت ہے جو ہم مسجد سے سجدوں کی صورت میں لے کر گئے اور ہم نے اس کو جا کر معاشرے اور سماج کے اندر بانٹ دیا۔ آج دیکھ لیجئے غیر مسلم ممالک کے اندر آپ چلے جائیں، جہاں عیسائیت کا غلبہ ہے، یہودیت کا غلبہ ہے، ان کے کلیسا بنے ہوئے ہیں، ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے گرجا گھر بنے ہوئے ہیں۔ وہ جناب اپنے کاروبار سے انہوں نے تھوڑا سا وقت نکالا، فرصت لی اور فوراً جناب جا کر انہوں نے وہاں انجیل پڑھی، تورات پڑھی، جو بھی ان کے مخصوص طور طریقے ہیں عبادت کے انہوں نے کر لیے۔ جب وہ کلیسا اور گرجا گھر، عبادت گاہ، اپنے مخصوص معبد سے باہر نکلے تو جناب وہ آزاد ہو گئے۔ اب ان کو اپنا جینے کا پورا حق ہے کہ جیسے ان کا دماغ فیصلہ کرے، جیسے ان کے جناب سماج کے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول فیصلہ کریں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر اپنی وحدانیت اور یکجہتی کا ثبوت دینے آتے ہیں۔ ہم مسجد کے اندر اس لیے آتے ہیں کہ ہم مل کر اللہ اکبر کی صدا بلند کریں، معاشرے کے اندر یہ اثرات پڑیں کہ معاشرہ دیکھے کہ مسلمان کس طرح مل کر اپنے ایک معبود کی عبادت کے اندر وہ مصروف ہے۔ ہمارا مسجد کا یہ کردار ہے، ہمارا عبادت گاہ کا وہ تصور نہیں ہے جو یہود و نصارہ کا ہے، بھائی جس کا دل کر رہا ہے کافی دن ہو گئی عبادت نہیں کی، آ جاؤ جی دروازہ کھلا ہے۔ نہیں، ہماری عبادت ہر جگہ ہے، ہمارے اوپر رب کے حکم کی جو پابندی ہے وہ ہر وقت سر پر موجود ہے۔ ہم جس حال میں بھی ہو جائیں، ہمارے دل و دماغ کا تعلق اور رابطہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہم عبادت کا معنی اور مطلب نماز نہیں لیتے، اس تصور کو ذرا واضح کریں۔ آپ دیکھ لیں جو بھی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ حضرات رکھتے ہیں نا، جو بھی حضرات بیٹھے ہیں، آپ ذرا ایک بات اپنے آپ سے پوچھیں، جب لفظ عبادت ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے نا، ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ عبادت کا معنی نماز، عبادت کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چلو قرآن مجید عبادت ہے، وہ تلاوت اس کی عبادت ہے۔ یعنی مخصوص ایک معنی اور مفہوم ہے جو ہم نے عبادت کے دائرے کے اندر بند کیا ہوا ہے کہ عبادت کا معنی ہے نمازیں پڑھنا، سجدے کرنا، قیام کرنا، لمبی نمازیں، نوافل، یہ وہ عبادت ہو رہی۔ نہیں، عین با دال جس سے لفظ عبادت بنا ہے، عبد غلام بندہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، عین با دال کا معنی ہے اطاعت، فرما برداری، سر جھکا دینا، کسی کی بات کو مان لینا، اس کے حکم پہ عمل کرنا، یہ عبادت کا اصل عربی گرامر کے اعتبار سے معنی ہے۔ جس رستے کو زیادہ استعمال کیا گیا ہو، جو سڑک پرانی ہو چکی ہو، جس رستے کو زیادہ روندا گیا ہو، لتاڑا گیا ہو، بہت زیادہ اس کے اوپر چلا گیا ہو، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں طریق معبد، پرانا رستہ، قدیم رستہ، جس کے اوپر بہت عرصے سے چلا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عبادت کا یہ مفہوم ہے، معبد، عین بادال اس میں آ رہا ہے، پرانے رستے کے لیے معبد کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، جس پہ مسلسل چلا جائے، جس پر مسلسل عمل کیا جائے۔ تو عبادت کا مفہوم کو مسجد کی چار دیواری کے ساتھ محدود نہیں ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں ہم عبادت میں ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم عبادت کر سکتے ہیں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں ہم عبادت کر سکتے ہیں،
ہم اپنے خاندان کا حصہ ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم عبادت میں. کیوں؟ جب آپ اپنے رب کے حکم پہ عمل کریں گے، جس معاملے میں آپ اپنے رب کے حکم پہ عمل کریں گے، یوں سمجھیں آپ دراصل اپنے رب کی عبادت کریں گے. یہ عبادت کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت کشادہ ہے. یہ ہماری کم ظرفی ہے، دین کے معاملے میں کم فہمی ہے. میں نے کہا نا کہ کافی حد تک ان کے اثر و رسوخ آتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ایک بڑی محنت کر رکھی ہے. اقبال نے جو اپنا ابلیس کی مجلس شورا کے نام کی نظم لکھی تھی نا، کہ ابلیس نے مجلس شورا قائم کی، اپنے حواریوں کو بلایا، وہ پڑھنے کی ہے. وہ ساری دراصل کے مسلمانوں کے خلاف کہاں سازشیں کس کے صورت میں ہو رہی ہیں، اس نے وہ عنوان دیا ہے کہ یہ دراصل ابلیس کی مجلس شورا ہے. یہ ابلیس کا پارلیمنٹ ہے جہاں بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح اپنے کام میں لے کر آنا ہے. لیکن ہم بہت جلد اس چیز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے، جیسے کوئی چیز سمجھنے کے لیے مثال دیتے نا، ریڑھ کی ہڈی، جس کے بغیر ڈھانچے کا کوئی تصور نہیں ہے نا. جسمانی ڈھانچہ پورے کا پورا ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہی لپٹا ہوا ہے نا جناب. یہ ریڑھ کی ہڈی والی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہماری زندگی سے عبادت اور ہمارے معاملات اگر جدا ہو گئے نا، جیسے ہوتے جا رہے ہیں، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. نہ تو اسلام اور ایمان کی برکت ہمارے گھر میں آ سکتی ہے، نہ ہمارے معاملات میں آ سکتی ہے، نہ ہمارے فیصلوں میں آ سکتی ہے، نہ کل بروز حشر کوئی کامیابی والی بات سمجھ آ سکتی ہے. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس طرح وہ مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ کر سر جھکائے بیٹھا ہے نا، کہ میں رب کے ایک حکم پر عمل کرنے آیا بیٹھا ہوں، وہ کامل مسلمان وہ ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھا ہے نا، اس کا رب کے ہر حکم کے آگے سر جھکا ہوا ہے. اس کو عبد کہا جاتا ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اب جب تک یہ تصور، یہ خاکہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ ہمارے خاندانی نظام کے اندر نہیں آئے گی، فیملی سسٹم کے اندر نہیں آئے گی، تو پھر اسی طرح کے جھگڑے ہیں، اسی طرح کی جناب دراڑیں ہیں، اسی طرح جناب باپ بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے. یوں سمجھے آپ دیکھیے، میں اپنی گھر کی مثال دوں، آپ اپنے گھر کو پکڑیں. چلو جو غریب ہے، جو صرف 1 سے 2 کمروں کے مکان میں رہ سکتا ہے، 4 دیواری میں رہ سکتا ہے، اس کی بات نہیں ہے. جو الحمدللہ صاحب ثروت تھے، صاحب خیر تھے، اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، کیا وہ بھی 2 مکان کے اندر زندگی گزار کر گئے ہیں یا نہیں گئے؟ بتائیے، گئے ہیں. ایک کچا مکان جناب آگ جلانے کے لیے، چولہے وغیرہ کے لیے، اور ایک پکا مکان جس میں وہ ہماری ماؤں کا، دادیوں کا، نانیوں کا تھوڑا سا جہیز بھی ہوتا تھا، سامان بھی ہوتا تھا، اور اس کے اندر تمام فیملی کی رہائش بھی ہوتی تھی. گرمیوں میں باہر سین میں آ گیا اور سردیوں میں وہی کمرہ ہے، لیکن پوری فیملی نے وقت گزارا ہے یا نہیں گزارا؟ وجہ کیا تھی؟ دلوں میں وسعت تھی. مکان سمٹے ہوئے تھے، 4 دیواریاں چھوٹی تھی، لیکن دل کی 4 دیواری بہت بڑی تھی. اور آج نکاح ڈالیے، ہم میں سے تقریباً ایک بہت زیادہ جو پسماندہ طبقہ ہے اس کو چھوڑ دیں، ایک متوسط طبقے کی طرف آ جائیں، اوپر ذرا اٹھ کر آ جائیں. بہت زیادہ جو امیر ہیں ان کی طرف بھی نہیں جائے. میں درمیان میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں، جو ایک اکثریت ہے ہماری، اس کے اندر ہر بندے کی کوشش ہے کہ مکان اب 2 نہیں ہونے چاہیے، 2 سے زیادہ ہونے چاہیے، 4 ہیں، 5 ہیں، ہر چیز کا ایک الگ الگ جناب مکان ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ خواہشیں بڑھ گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دلوں کی جو 4 دیواری جو پہلے وسیع تھی، وہ اب سمٹتی جا رہی ہے. اتنا بڑا مکان ہے لیکن فیملی کی آپس میں نہیں بنتی. محرم رشتہ دار آپس میں بیٹھ کر بات کرنا گوارا نہیں کرتے. خیر سے موبائل نے ساری کسریں نکال کے رکھ دی ہیں. ابا جی الگ صوفے پہ لیے بیٹھے ہیں، اور بیٹا الگ صوفے پہ لیے بیٹھا ہے، بیٹی الگ صوفے پہ لے کر الگ کرسی پہ، الگ چارپائی پہ بیٹھی ہے موبائل کو لیے ہوئے. تمام کا تمام نظام ختم ہوتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ خاندانی نظام کو ہم نے اپنا موروثی نظام بنایا. نسل در نسل جو طور طریقے رائج تھے منتقل ہوتے ہوئے ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے دین کا خاندان سے تعلق کیا ہے. ہم جو چاہیں، جیسے چاہیں خوشی غمی کے فیصلے کریں، رشتوں کے فیصلے کریں، جہاں بیٹی کو دیں، جس کی بیٹی لیں نہ لیں. دین کیا ہے؟ دین کی تعلیمات کیا ہے؟ دین کا تم تعلق مسجد سے ہے. جس کو دین پر عمل کرنا جائے وضو کرے، مسجد کے اندر چلا جائے. اس کی مثال ہم دیتے ہیں، غیر مسلم ہندو ہے نا، جو اس وقت جناب ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. شیطان کو اتنا ہم بڑا دشمن نہیں سمجھتے جس کو اللہ نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. نفس امارہ جو اندر بیٹھا ہے شیطان، اس کو ہم بڑا دشمن نہیں سمجھتے جس کو اللہ نے فرمایا تمہاری تباہی و بربادی سب اس نے کرنی ہے.
لیکن اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جناب ہے ہندو. کون ہے؟ ہندو، غیر مسلم. انڈیا سب سے بڑا پاکستان کا دشمن ہے. ملک کی سطح پر، وطن کی سطح پر جو بھی معاملات ہیں، ہمارا ایمان، ہمارے جذبات اپنے الحمدللہ وطن کے ساتھ ہے. میں اس بحث میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. لیکن آج بھی آپ ہندوؤں کی دکانوں پر جائیں، ہندوؤں نے اپنی دکان کے کسی نہ کسی کونے کے اوپر اپنا چھوٹا سا بت ضرور رکھا ہوا ہوتا ہے. یہ عام طور پر میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جب وہ لوگ یہاں رہے ہیں پاکستان بننے کے وقت بھی ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے. جب وہ تولتے ہیں، جب وہ ناپتے ہیں، جب وہ پیمانہ لیتے ہیں، جب وہ کوئی چیز لیتے دیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، ایک نگاہ ادھر مارتے ہیں، ایک نگاہ ادھر مارتے ہیں، جدھر بھی ان کا بت پڑا ہوتا ہے وہ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمارا نگران ہر وقت ہمارے ساتھ رہے. کہیں اگر ہم نے ڈنڈی ماری تو ہمارا بت تو ہمیں دیکھ رہا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ قل هو اللہ احد پر ہمارا ایمان ہے. اے محبوب فرما دیجیے اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. بتوں سے، یہ تمام تر معاملات سے اللہ نے ہمیں فطری طور پر، پیدائشی طور پر، خاندانی طور پر، جدی پشتی طور پر پاک رکھا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن ہمارا رب بھی فرما رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وہ تو پھر بھی تھوڑا دور تو ہے نا، ذرا کونے میں ہو جاتا ہے نا. رب فرماتے تیری شاہ رگ اتنی تیرے قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب ہوں. کیا ہم نے بھی کانٹے کے اوپر، کیا ہم نے بھی ناپتے اور تولتے وقت یہ تصور کیا کہ ہمارا رب شاہ رگ کے قریب ہے؟ لیکن مسجد کے اندر ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے. ہم جناب اس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بالکل جناب کو نگرانی ہماری ہو رہی ہے، نماز میں خشوع و خضوع کا بھی اہتمام کرتے ہیں. لیکن جب مسجد سے جاتے ہیں آپ یقین کیجئے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے. ہم اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، ہمارا اسلام بھی اندر آنا چاہتا ہے، ہمارا ایمان بھی ہمارے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے. لیکن ہم اندر سے کنڈی لگاتے ہیں. مہمان کے لیے کھول سکتے ہیں، رشتہ دار کے لیے کھول سکتے ہیں، دوست کے لیے کھول سکتے ہیں، اور دین اسلام کنڈی کھڑکاتا رہتا ہے، دروازہ کھڑکاتا رہتا ہے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی کہ ہمارا دین بھی چاہ رہا ہے کہ میں بھی تمہارے گھر جاؤں. ہم جب دکان کا شٹر اٹھاتے ہیں نا جناب، گیٹ کھولتے ہیں دکان کا، کسی کا کوئی بھی سسٹم ہے، تو جب ہم اندر پاؤں رکھتے ہیں نا اپنی دکان میں، ہمارا دین بھی آنا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ جب تم معاملات کر رہے ہو، اپنے گاہکوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، تو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ تمہیں اجازت نہیں ہے ہماری دکان میں آنے کی. تو دین ہے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے، تو مسجد میں جا، اور میں زور میں آ رہا ہوں. زور کے بعد وہ پھر ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں تو یہیں پہ بیٹھ، تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر، میں عصر میں آ رہا ہوں تیرے پاس. یہ ایک خاکہ میں نے پیش کیا ہے، یہ کو خامخواہ کی تصویر کشی میں نے نہیں کی، یہ میں کو آپ کو کسی ازمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم مسجد سے نکلتے وقت اپنے دین کو ساتھ نہیں لے کر جاتے، نہ گھر میں لے کر جاتے ہیں، نہ دکان میں لے کر جاتے ہیں، نہ دوستوں اور یاروں کی بیٹھک میں لے کر جانا چاہتے ہیں. اس لیے مسجد والا ماحول تو کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے کہ اب جیسے ہم سارے بیٹھے ہیں مل کر الحمدللہ ہم نے ابھی عبادت کرنی ہے، یہ سارا نظام ہمارا کچھ بچا ہوا ہے. مسجد سے باہر جائیں پورے کا پورا سسٹم تباہ ہو چکا ہے. مجبوری میں گاہک دکان پر آتا ہے، ورنہ وہ اتنی بار ڈس چکا ہے دکاندار سے، لیکن وہ جائے تو کہاں جائے. مجبوری میں ہم گھر جاتے ہیں، ورنہ بعض کی دل کی کیفیت ایسی ہے، دل اتنا اجڑا ہوا ہے، ویران اتنا ہے ان کا من کہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن ان کا دل دماغ وہاں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے. وجہ کیا ہے؟ گھر میں وہ ایمان کی رونق ختم ہو چکی ہے، گھر کا سکون ختم ہو چکا ہے. کیوں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں کبھی شیطان نہیں آ سکتا، نحوست اس کی نہیں آ سکتی. آپ علیہ السلام نے کیوں ذہن دیا تھا کہ فرض مسجد میں ادا کرو اور بقیہ نوافل ہیں، یہ سنت ہے، وہ گھر میں جا کر ادا کرو. فجر کی نماز کے لیے آؤ تو گھر میں سنتیں ادا کر کے مسجد میں فرض ادا کرنے کے لیے آؤ. یہ ماحول کیوں دیا تھا؟ تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارا دین برقرار رہے، ہمارا دین ہمارے خاندان کا بھی حصہ بنے، ہمارے دینی معاملات ہمارے فیملی سسٹم کا بھی لازمی جز بن جائے، لازمی حصہ بن جائے. لیکن ہم نے عبادت اور اپنے خاندانی امور کو بالکل ایسا جدا کر کے درمیان میں دیواریں چین کھڑی کر کے رکھ دی، یعنی کہ جناب دین تو ذرا پھلانگ کر تو دکھا، ہمارے گھر میں آ کر تو دکھا. یہ حالت کر دی. تو اس اہم موضوع جو ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ شادی بیاہ کا جو سیزن چل رہا ہے، نکاح کی صورت میں لینا ہے، اس سے پہلے اپنی ذہن سازی بنائیں
نکاح ہے، خاندانی معاملات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہمارے دین نے ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، میں اس موضوع کو دو لفظوں میں بند کرتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، خوشی اور غمی، ہر انسان کے لیے، غریب ہے یا امیر ہے، ٹھیک ہے، اس سے خوشی بھی ملنی ہے، اسے غمی بھی ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، غریب جو پیسے سے خوشیاں خریدی جاتی ہیں وہ نہیں لے سکتا، لیکن کچھ قدرتی خوشیاں ہوتی ہیں جو ہر ایک کو نصیب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غریب ہے یا امیر ہے، خوشی اور غمی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ امیر آدمی اپنی صحت کے لیے ہر چیز خرید سکتا ہے، مہنگے سے مہنگے، ڈاکٹر کے پاس بھی وہ جا سکتا ہے، لیکن موت کو نہیں روک سکتا۔ اس کے گھر میں بھی موت آنی ہے، اس کے بچوں میں آنی ہے، اس کے فیملی سسٹم میں آنی ہے، یہ ساری چیز ہے۔ خوشی اور غمی کے لیے دو باتوں کو لازمی رکھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 4 بیٹیوں کو رخصت کیا ہے، اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹوں کا وصال بھی ہوا ہے۔ خوشی بھی آئی ہے ہمارے نبی کے گھر میں اس اعتبار سے، میں جو نکاح کا موضوع لے کر آ رہا ہوں، اور غمی فوتگی کے اعتبار سے، جو اصل لفظ فوتیدگی ہے، بس بولنے میں ہم فوتگی چلو بول جاتے ہیں، فوتگی کے اعتبار سے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں بھی معاملہ ہوا ہے، وہ 3 بیٹے آپ کے رخصت ہوئے ہیں، نواسے بھی رخصت ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ نے نبھایا ہے۔ تو خوشی اور غمی یعنی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے جدا ہوا ہو۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، سب سے زیادہ مصروف ترین زندگی اللہ کے نبی کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی اس سماج اور معاشرے میں مصروف انسان نہیں ہو سکتا، جس پر سب سے بڑی ذمہ داری رب کے حکم کی ہوتی ہے، جو وحی الہی کی صورت میں اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، صحیفے نازل ہوتے ہیں، قرآن مجید آپ علیہ السلام پر پورے کا پورا نازل ہوا ہے۔ آپ نے اپنے رب کا پیغام جگہ جگہ پہنچانا تھا، مخصوص وقت میں، محدود زمانے میں۔ آپ نے دین کو ہر جگہ یوں سمجھے پہنچانا تھا، اس کی تعلیمات کو اتنا وسیع کرنا تھا۔ آپ میدان غزوات میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن آپ اپنے صحابہ اور ساتھیوں کی بیٹھک اور نشست مجلس میں بھی نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر عبادات میں مسجد کے اندر نظر آتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایک وقت میں 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ لیکن اٹھائیے سیرت پڑھیے، ازواج مطہرات کی سیرت پڑھیے، اپنی ماؤں کی سیرت پڑھیے، آپ علیہ السلام کی عائلی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، اس پوری زندگی کو آپ پڑھیے، سیرت کا یہ ایک اہم گوشہ پڑھیے، کہیں کمی چھوڑی ہے آپ علیہ السلام نے؟ نہیں چھوڑی۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، آج ہم بہت بڑے سیریس لوگ ہو گئے، اپنی بیوی کے اوپر روب ڈالنے کے لیے نا، ہم گھر میں آتے ہیں، ہمارے ماتھوں پہ بل ہوتا ہے، جبین پہ شکن ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارا روب قائم رہے، ہمارے بچے ہم سے کانپ اٹھے۔ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ سنجیدگی حسن ہے انسان کا، کیا بولا میں نے؟ اور دائرہ ادب کے اندر مذاہبی حسن ہے انسان کا، دائرہ تہذیب کے اندر تھوڑی بزلہ سنجی، تھوڑا مذاق کر لینا حد کے اندر، یہ آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، جس کو باب المزاح کہا جاتا ہے۔ مزاح بھی عربی گرامر کے اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں، مزاح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک تصور کریں، ایک ایسی زوجہ جس کی پاکی اور طہارت کے اندر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں، اس کا اتنا مقام ہو، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ایسے شوہر جن کے استقبال کے لیے عرشوں کے فرشتے کھڑے ہوں، جن پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہوں، اس سرزمین کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر، وہ کیا منظر ہوگا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی۔ میں ایک فیملی سسٹم کی مثال دے رہا ہوں کہ گھر میں دین، گھر میں خوشی، گھر میں تھوڑی وسعت ظرفی، تھوڑی دل کے اندر گنجائش کسی اور کے لیے، حد بندیاں اتنیاں نہیں جتنی ہم نے خود بنا رکھی ہیں، جو دین کی ہیں وہ تو بنائی نہیں ہیں، جو اپنی ہیں وہ بنا رکھی ہیں۔ اللہ کا نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ الصدیقہ کو فرما رہے ہیں، عائشہ ذرا دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں رفتار کس کی زیادہ ہے۔ اب یہ ایک خاص ایک پہلو ہے جو آپ میاں بیوی کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ بڑھ گئی، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئی۔ ایک اور موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ دوسرا موقع، اب آپ علیہ السلام بڑھ گئے، کیونکہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ بدلہ ہو گیا۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح یار، یہ گھریلو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کیا آپ علیہ السلام نے خاندانی نظام کے اوپر توجہ نہیں دی کہ گھر کس طرح بنتے ہیں، تعلق کیسے مضبوط ہوتے ہیں۔ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہماری ایک سماجی مثال ہے، معذرت کے ساتھ
تھوڑا سا میری طرف توجہ کیجیے گا. ایک بہترین ایک رسم آپ کہیں، روایت آپ کہیں، لیکن یہ رسم اور روایت وہ رسم اور روایت نہیں جس کو رد کر دیا جائے. ایسی رسم اور روایت وہ اس کا نام ہے، لیکن وہ معاشرے کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، کئی وہ دکاندار ہیں جو جدی پشتی آ رہے ہیں، ان کے باپ دادا نے بھی یہی کاروبار کیے ہیں. یہ جن حضرات کی کریانہ کی دکانیں ہوتی تھی نا، چیزی کی دکانیں ہوتی تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہوتی تھی، یہ ایک روایت تھی جس کا نام تھا جھونگا. یہ آج بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، کہیں کئی مثالیں ملتی ہیں. جھونگا کیا ہوتا تھا؟ جب ایک گاہک دکان کے اوپر کچھ لینے آتا تھا نا، اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی بچہ ہوتا تھا چھوٹی عمر کا. اور وہ بزرگ کیا کرتے تھے دکاندار؟ وہ کوئی بھی گجک ہے جناب، کوئی بھی تل کا لڈو ہے، کوئی بھی اس طرح کی میٹھی چیز ہے، کوئی نسری ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، وہ اس بچے کو دے دیتے تھے. اچھا، اس کے بظاہر ایک اچھے اثرات بھی پڑتے تھے کہ ابا اسی کا گاہک تو بیٹا اب جیسے نے وہاں سے میٹھا کھایا ہو تو اس نے تو وہیں پہ ہی آنا ہے نا، جب بڑا ہوگا فیملی نظام کو نبھا. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی سوچ تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں ایک پیار کتنا بڑھتا تھا. ایک گاہک جو اجنبی ہے، آپ کا لگتا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ باپ خوش ہوتا ہے جس کے بیٹے سے کوئی بھی پیار کرے، جس کے چھوٹے بچے کو کوئی بھی پیار کرے. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے، یہ ساری روایات ہماری تھیں اور ہمارے اسلاف نے ان پر عمل کر کے بڑے مختصر گھر کے ماحول کے اندر بڑی پرسکون زندگی انہوں نے گزاری ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا خاندانی نظام سادہ تھا اور دین کے مطابق تھا. آج پھر ضرورت ہے اپنے دین کے نظام کو اپنے خاندانی نظام کا ہم لازمی حصہ بنائیں. اور یہ ایک